एक मिनट है। शुरू करें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिही अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न इज़ामिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद कुद्दूस अपनी किताब बरकत में इरशाद फरमा रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी कोखों से मिटा दें, बुझा दें, ख़त्म कर दें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला का ये इरादा है कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करे, ख्वाह काफिरों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। काफिर इस कायनात के अंदर इस बात से बुरा समझते रहें, उसके अल्लाह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की ज़ात वाला सिफात यकीनन बहुत से हुकूक अपने दरमियान में रखती है। हमारी ज़रूरत यह है कि हम इस कायनात के अंदर ज़िंदगी बसर करते हुए अपने ज़माने के इमाम की मारिफत भी करें, और मारिफत भी कम हक़हू मारिफत, इसलिए कि आपको ना पहचानना हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशाद गिरामी की बदौलत कि मन माता वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न रखे, जो अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने, उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। लिहाजा अगर आज हम अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, अगर हम कलमा तौहीद ज़बान पे जारी करते हैं, अगर कलमा रिसालत का इकरार करते हैं, अगर कलमा विलायत हमारे रगोपे में मौजूद है, तो ज़रूरी है कि हम अपने ज़माने के इमाम की कमा हक़्क़ो मारिफत रखें, उन्हें पहचानें। खुदावंद कुद्दूस साफ साफ कह रहा है कि काफिर ये चाहते हैं कि उस नूर को बुझा दें। अल्लाह का इरादा है कि नूर मुकम्मल होकर रहेगा। यही वजह भी है कि तकरीबन 3 जगह कुरान मजीद के अंदर ये बात मौजूद है, कुल फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। रसूल इनसे कहिए तुम सब इंतजार करो और मैं खुदाए बरहक भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में शरीक। वहदहू ला शरीक परवरदिगार भी इंतजार करने वालों में शरीक है, वो भी इंतजार कर रहा है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। मगर जरूरत है क्या वाकई हम इंतजार कर रहे हैं? आखिर उन हुकूक को हम अदा भी करते हैं कि नहीं, जो हुकूक हमसे हमारे जमाने के इमाम के वाबस्ता है? हमने क्या उनको वाकई पहचाना है, नहीं पहचाना है? क्या वाकई हमारे दिल में उनकी मारिफत का दर्जा मौजूद है कि नहीं है? सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल अपने आप में गम्माज इस बात का कि हम ये सोचें और फिक्र करें कि हमारे जमाने के इमाम के हुकूक क्या क्या है। हो ये रहा है, परेशानी आती है, दर दर भटकने वाला इंसान एक लम्हे के लिए भी हजरत हुज्जत की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ नहीं करता। न जाने कहां कहां गदागरी करता हुआ नजर आता है, लेकिन एक मरतबा भी या साहिब ज़मान अदरिकनी कहता हुआ दिखाई नहीं देता। चार तरफ परेशानी के आलम में गुजारने वाला इंसान एक लम्हे के लिए भी हजरत हुज्जत की बारगाह में आके अपने इस्तिगासा पेश नहीं करता। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हकीकतन जबान के ऊपर हजरत हुज्जत का नाम है, लेकिन हकीकतन हमें हजरत हुज्जत की मारिफत नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह आज नौजवान आमादा है, आज अवाम उन्नास आमादा है, आज लोग टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं। कहीं से कोई एक सूरत नजर आए और हमें जमाने के इमाम की मारिफत हो जाए। आइए मैं आप हज़रात की खिदमत अक़दस में अर्ज करूं कि मेरे जमाने का इमाम वो इमाम है कि जो उस सिलसिले का आखिरी है जिस सिलसिले को हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वदियत फरमाया था। वो सिलसिला जो पाको पाकीज़ा सिलसिला है, वो सिलसिला कि जिस सिलसिले का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, वो सिलसिला जिसका जिक्र अहादीस आइम्मा ताहिरीन में मौजूद है, वो सिलसिला जिसके ऊपर शक व शुबहे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जहां हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इन्न अव्वलहुम अल अली व आखिरहुम अल कायम। वो सिलसिला इसका पहला अली है और आखिर कायम है। वो सिलसिला जिस सिलसिले के ऊपर फख्र करने वाले फख्र करते हैं, और अगर उस सिलसिले का कुछ जिक्र कर दिया जाए तो इमाम अहमद इब्न हंबल जैसा फर्द कहता है, जब इमाम रजा अलैहिस्सलाम अपने जद्द बुजुर्गवार से हदीस को बयान फरमाते हैं और लोग जिदनी यब्न रसूलुल्लाह, जिदनी यब्न रसूलुल्लाह कहते हैं, तो उस वक्त इब्तदा यहीं से होती है अन अबी है, अन अबी है, अन अबी है। और फिर अहमद इब्न हंबल कहते हैं ये सिलसिला सिलसिलतुल ज़हब है कि अगर इस सिलसिले को किसी मुर्दे के ऊपर पढ़ दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। जाहिर है यहां पर समझाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है कि अगर फकत नाम मुर्दों को पढ़ दिए जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए, तो फिर अगर जिंदों के सामने उस सिलसिले को पेश किया जाए तो जिन्जिनत कम से कम उस सिलसिले की मारिफत तो होनी ही चाहिए। आखिर हमारे जमाने के इमाम के हुकूक क्या है? सिर्फ ये कहना कि नमाज खत्म हुई अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, क्या फकत इमाम को सलाम कर लेना ये इमाम का हक अदा करना है? ये इमाम की मारिफत का हक है? नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। नाज़रीन कराम इस बात को महसूस फरमाएं और अपने गरेबान में झांक के देखें कि हमें मारिफत इमाम किस मंजिल के ऊपर है और हम इमाम के कितने हुकूक अदा कर रहे हैं। जो जितने हुकूक अदा करेगा उसको इमाम की उतनी ही मारिफत होगी। आइए मैं कुछ हुकूक आप हज़रात की खिदमत में इस वक्त इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की तरफ से इस होने वाले प्रोग्राम की तवस्सुत से पेश करने की कोशिश करूं। शायद यह आपके लिए और हमारे लिए मारिफत इमाम का अहम तरीन जरिया करार पाए। इमाम के मुतादिद हुकूक हैं। पहला हक इमाम का हक वजूद है। हक वजूद। आज मैं मौजूद हूं तो इमाम की बुनियाद पर, आप मौजूद हैं तो इमाम की बुनियाद पर, पूरी कायनात इस वक्त मौजूद है तो इमाम के वजूद की बुनियाद पर। अगर इमाम का वजूद ना हो तो यकीन माने कुछ ना हो। क्या रोजे जुमा या खुसूसी आयाद के मौके पर आप दुआए मुबारक नुदबा के जुमले को नहीं पढ़ते? ऐन सबबुल मुत्तसिल बैनल अर्ज़ वस्समा, कहां है वो जो जमीन और आसमान के दरमियान सबब मुत्तसिल है, जिसके नतीजे में जमीन और आसमान आपस में मुल्हक हैं, जिसके नतीजे में जमीन आसमान के साथ, आसमान जमीन के साथ इत्तिसाल रखे हुए है। इसका मतलब अगर वो फर्द दरमियान से हट जाए तो न जमीन का इत्तिसाल आसमान से हो, न आसमान का इत्तिसाल जमीन से हो, पूरी कायनात फना होकर रह जाए। अगर कोई इस मंजिल के ऊपर हमारे वजूद को बाकी रखे हुए है तो उसका नाम हजरत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ है। उनका वजूद ज़ीजूद पूरी कायनात के वजूद की जमानत है। ये पहला हक है जो हक वजूद है
جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت بارگاہ خدا بندی میں یہ سوچتے رہیں کہ اگر ہم موجود ہیں تو کسی وجود کی مرہون منت ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. اس کا وجود در حقیقت ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے. یہی وجہ ہے کہ فوراً دوسرا حق جو آتا ہے وہ دنیا میں حق بقا آتا ہے. اس دنیا کے اندر اگر ہمارا وجود باقی ہے تو ہمارے اور آپ کے وجود کے اندر بھی امام کا وجود موجود ہے. کسی نے آ کے امام رضا سے پوچھا، امام محمد باقر سے پوچھا، امام جعفر صادق سے پوچھا، مختلف ائمہ طاہرین کی زبانی حدیث موجود ہے. جب کسی نے پوچھا مولا کیا زمانے میں کوئی حجت ایسی بھی ہے کہ جس کا وجود ضروری ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، ہر زمانے کے لیے حجت کا وجود ضروری ہے. اور اس کے بعد تڑپ کے کہا لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت زمین سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ ختم ہو جائے. محسوس کیجئے گا، یعنی آج پوری کائنات کا وجود زیجود، زمین باقی ہے تو اس کی بنیاد پر، آسمان باقی ہے تو اس کی بنیاد پر، سورج نکل رہا ہے تو اس کی بنیاد پر، چاند روشنی دے رہا ہے تو اس کی بنیاد پر، زمین و آسمان کا اتصال موجود ہے تو اس کی بنیاد پر. لہذا ہماری ضرورت ہے اس منزل کے اوپر کہ جس کے وجود کی بنیاد پہ زمین و آسمان قائم ہے، جو خود قائم ہے، اس کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں. کم سے کم کچھ لمحات اپنی زندگی کیسے ضرور نکالیں کہ جس منزل کے اوپر ہم بارگاہ خداوندی کے اندر یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہاں اے پروردگار، ہم نے تیری حجت کے مطابق غور و فکر کیا، تیری حجت کے متعلق سوچا، تیری حجت کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ منزلیں طے ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں معرفت امام کے کچھ گوشے ہمارے دلوں میں موجن ہو جائیں گے. لوگوں نے اس منزل کے اوپر امام کے اس وجود کو جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے، جو اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے، محسوس نہیں کیا. لوگ یہ کہنے پہ آمادہ ہوتے اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے، ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، ہیں تو کہاں ہیں، کہیں ملاقات کیوں نہیں کرتے، ہیں تو ہمارے سامنے دکھائی کیوں نہیں دیتے. اس وقت اس ہنگام میں کہنے والے سے یہ کہا جا سکتا ہے کتنے وجود ایسے ہیں جن کو تم نے نہیں دیکھا مگر تم مانتے ہو. آج تمہارا قدم لرزہ ہوتا ہے، کہیں مصیبت میں گھرتے ہو، خطاؤں میں گھر جاتے ہو، سہون ہی صحیح غلطی ہوتی ہے تو فوراً توبہ کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں کہتے ہو میرے معبود قدم میں لرزہ پیدا ہو گیا، میں تیری بارگاہ قدسی سے دور ہو گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اس لیے کہ میرے اس ہٹنے میں کہیں نہ کہیں شیطان ملعون کا ہاتھ ہے. جس شیطان ملعون نے مجھے بہکایا، جو روز ازلی کہہ چکا تھا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، جو روز ازل کہہ چکا تھا، روز اول کہہ چکا تھا پروردگار تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا سوائے مخلصین کے. پروردگار میرا وجود مخلصین میں سے نہیں ہے، مجھے بہکا دیا گیا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، تو میں تمام عالم انسانیت سے اور تمام بہکنے والے لوگوں سے جو اپنے بہکنے کا کہیں نہ کہیں سبب شیطان رجیم کو قرار دیتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کو دیکھا ہے؟ تعجب ہے، بہکانے والے پر یقین ہے، ہدایت دینے والے پر یقین نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وجہ اس عدم معرفت کی بنیاد ہے، یہ صرف اور صرف وجہ نہ پہچاننے کی بنیاد ہے. اگر ہم امام کو پہچانتے ہوتے تو کبھی اس منزل کے اوپر اس طرح کے جملے بطور شکوہ بھی نہ کہتے کہ ہیں تو کہاں ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے. پھر کیا خود خدائے واحد کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ زبان پہ جاری ہے. کیا کبھی وحدہ لا شریک پروردگار کو دیکھا؟
نہیں دیکھا. آئیے میں سمجھاؤں. کسی نے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، یا علی، جس خدا کی عبادت کرتے ہو کیا کبھی دیکھا بھی ہے؟ آواز دی، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو، جس کو کبھی دیکھا نہ ہو. ایک مرتبہ کہنے والوں نے پوچھا، ارأیت ربک، اے علی کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ قال نعم، ہاں دیکھا ہے، بالکل دیکھا ہے. لیکن کہوں گا خبردار، وہ ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، وہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا. اس کو دیکھنے کے لیے بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. یہی مسئلہ ہمارے زمانے کے امام کا ہے کہ امام کو دیکھنے کے لیے اس منزل پہ آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، بصیرت کی ضرورت ہے. اگرچہ ان کے وجود کے اثرات چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں. ان کے وجود کے اثرات میں سے ایک اثر آپ کا وجود بھی ہے، میرا وجود بھی ہے. لہذا یہ دوسرا حق ہے جو امام حضرت حجت کا ہماری زبان پر ہے، ہمارے عقیدے پر ہے، ہمارے وجود پر ہے. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ حقیقتاً ہم امام کے ان حقوق کو ادا کرنے کی کاوش کر سکیں. تیسرا حق جو حضور سرور کائنات کا ہے وہ یہ، جو اس منزل کے اوپر زمانے کی حجت سے وابستہ ہے، وہ یہ کہ امام کا تعلق ان افراد میں سے ہے جن افراد کی محبت ہم سب کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے. سورہ مبارکہ شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا رسول کہہ دیجیے، رسول کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ اگر یہ تبلیغ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں، اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، تو قربا سے مودت رکھیں. قربا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ قربا کے دائرے کو جب دیکھیں گے تو اس دائرے کے اندر اس منزل پہ آخری نام حضرت حجت کا ہے. لہذا ان کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں، مودت رکھیں، تاکہ وہ حق ادا کیا جا سکے. اس لیے کہ اگر امام کے حق کو سمجھنا ہے تو امام سے واقع محبت کرنی ہے. یہی وجہ بھی ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جس وقت آپ کا ظہور ہوگا اس وقت ایک آواز آئے گی، آؤ اٹھو، خدا و رسول سے محبت کا حق ادا کرو. محبت کا حق یہی تو ہے جو آیہ قربہ میں موجود ہے. یہ تیسرا حق ہے. چوتھا حق منعم کا حق اور نعمت کے ہم تک پہنچنے میں واسطے کا حق. کہ آپ نے زیارت جامعہ کے جملوں کو نہیں پڑھا کہ جہاں آواز آتی ہے وَأَوْلِيَاءَ النِّعَمْ، وہ لوگ جو نعمتوں کے ولی ہیں. کون ہے وہ ائمہ طاہرین ہیں، جن میں پہلے حضرت علی علیہ السلام اور آخری حضرت حجت. اس کا مطلب آج ہر نعمت ہم تک پہنچتی ہے تو حضرت حجت کے وسیلے اور توسیط سے پہنچتی ہے. اگر وہ درمیان میں واسطہ نہ ہو تو کوئی نعمت ہم تک نہیں پہنچ سکتی. اب نعمتوں کی دنیا بہت بڑی ہے، اولاد کی نعمت ہو یا رزق کی نعمت ہو یا علم کی نعمت ہو یا حلم کی نعمت ہو یا کرم کی نعمت ہو. اور پھر یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو میں سمجھاؤں گا تو سمجھیں گے، لیکن کتنی نعمتیں. خود آپ کا وجود، میں بول رہا ہوں، یہ بولنا نعمت، آپ سن رہے ہیں، آپ کا سننا نعمت، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیکھنا نعمت، میں کہاں بیٹھ کے کہاں گفتگو کر رہا ہوں، یہ نعمت، کس طرح بات ہو رہی ہے یہ نعمت، کس طرح بات پہنچ رہی ہے یہ نعمت. کتنی نعمتیں. ہر نعمت کا واسطہ امام زمانہ، ہر نعمت کا واسطہ، ہر نعمت کا ذریعہ ہم تک پہنچنے کا حضرت حجت رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. لہذا اس نعمت کے حقوق کو بھی پہچانیے اور پہچاننے کے ساتھ حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے.
اس کے بعد میں چھٹا حق، وہ حق جو ایک باپ کا اپنی اولاد پہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا بالکل، اس منزل کو اگر آپ دیکھیں گے تو کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، مولا امام کسے کہتے ہیں؟ امام کون ہے؟ فرمایا الامام الانیس الرفیق، امام وہ ہے جو بہترین دوست ہوتا ہے، والوالد الشفیق، اور وہ باپ جو شفقت کرنے والا باپ ہوتا ہے۔ باپ بھی اتنی شفقت نہیں کر سکتا جتنی شفقت زمانے کا امام کرتا ہے۔ تو جس طرح ایک باپ کا حق ہوتا ہے، ویسے ہی ایک حق امام کا حق ہے جو ابوت کا حق ہے۔ تخصصاً حضور سرور کائنات نے مولائے متقیان کو مخاطب فرما کے کہا تھا، یا علی انا وانت ابوای هذه الامه، اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں۔ کیا مطلب؟ چونکہ وہ بھی خاتم النبیین افضل المرسلین، وہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، رسول اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے۔ پوری کائنات کی خلقت کی بقا کی ضرورت اگر کوئی ہے تو خلقت کے ذمہ دار بھی سرور کائنات، بقا کے ذمہ دار مولائے متقیان اور حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاف کیجیے گا درمیان میں جو افراد کو نام چھوڑ رہا ہوں وہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ بتا دوں کہ یہ اول یا آخر، درمیان میں جتنے ہیں وہ موجود خود بخود موجود ہیں۔ اے علی میں اور تم اس امت کے باپ، یعنی امام باپ کی مانند ہوتا ہے۔ یعنی حق ابوت کیا ہے؟ کچھ باتیں فطری ہوتی ہیں، کچھ باتوں کا تعلق نیچر سے ہوتا ہے، جبلت انسانیہ سے ہوتا ہے، کچھ باتوں کا تعلق انسان کی اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ زمانہ بدل جائے مگر وہ نہیں بدلتی، مکان بدل جائے مگر وہ نہیں بدلتا، کسی بھی مرحلے کے اوپر وہ یکساں رہتی ہے، وہ طبیعت انسانی۔ ذرا کسی بھی گھر میں جا کے کسی بھی فرد سے پوچھے تمہارے باپ کی تمہاری نظروں میں کیا حیثیت ہے، تمہارے باپ کی تمہاری نظروں میں کیا وقت ہے؟ باپ وہ ہے کہ جو ایک مستحبی نماز کو توڑوانے کا حق رکھتا ہے، جو آپ کو ایک مستحبی حج پہ جانے کی روک سکتا ہے۔ باپ وہ ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کو اگر واجبات کے ادا کرنے میں وقت موجود ہے تو کچھ تاخیر کروا سکتا ہے۔ اگر باپ کو سمجھ سکتے ہو تو اس باپ کو بھی سمجھو جس کے وجود کی بنیاد پہ تم اس موجود میں موجود ہو، اس کائنات پہ موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ باپ ہمارے اس کائنات میں آنے کا ذریعہ ہی تو ہے، لیکن خود باپ کا وجود کس کے وجود کی بنیاد پر ہے؟ لہذا اس منزل کے اوپر امام کا حق بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ کا حق ہوتا ہے۔ ساتویں منزل حقوق کی، کہ جہاں پر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ امام کا حق بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آقا کا حق اپنے غلام کے اوپر ہوتا ہے، جیسے ذمہ دار کا حق اپنے ان افراد کے اوپر کہ جو اس کے حلقہ سرپرستی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امام ہمارے اس موجود کے اندر، ہماری اس کائنات کے اندر ہم سب کے اوپر ہمارے آقا ہیں، اور خود زیارت جامعہ کے اندر جملہ موجود ہے وَالسَّادَةُ الْوُلَاةُ، وہ فقط سرپرست نہیں ہیں، ولاد کے بھی سید ہیں، ولیوں کے بھی سید ہیں، اولیاء کے سید ہیں۔ میرا باپ میرا ولی ہے، اس کے بھی سرپرست سید و سردار حضرت حجت، ان کا باپ ان کا ولی ہے، حضرت حجت اس کے بھی سرپرست۔ پوری کائنات میں نظام ولایت موجود ہے، نظام ولایت جہاں جہاں بھی موجود ہو، اس نظام ولایت کے اوپر سید و سردار حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔
لہذا اس آقا کا حق ادا کرنا، پہچانو تو صحیح کہ آقا کون ہے، سید و سردار کون ہے، ہمارے ذمہ دار کون ہے، ہمارے اس کائنات کے اندر ولی اور سرپرست کون ہے. جب اس منزل پہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے مختلف اعتبار سے کچھ چیزیں آ جائیں گی. آئیے میں اس ولایت کو سمجھاؤں جہاں حکم خدا ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ نے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا. وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا. سرور کائنات نے کہا بلال سب کو سمیٹ لو، جو آگے جا چکے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو انتظار کرو. اور نتیجہ یہ ہو جب سب سمٹ کے آ گئے تو رسول ممبر پہ گئے، ممبر بنوا کے گئے، پالان شتر کا ممبر بنوایا. ممبر پہ گئے جانے کے بعد میں فوراً کہا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا، کہ تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں بالکل آپ ہم سب کے اوپر ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. فون کا اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں. ومن کنت مولاه فهذا علی المولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ نظام ولایت ہے جہاں مولا متقیان کو تمام افراد کا مولا بنایا گیا ہے. لیکن اگر آپ اس نظام ولایت سے ہٹ کے اس دنیاوی نظام ولایت کے اندر بھی آئیں کہ جہاں پر ہمارا ولی باپ بھی ہے، ہمارا ولی ہمارا استاد بھی ہوتا ہے، ہمارا ولی بعض اوقات ہمارا باپ بھی بھائی بھی ہوتا ہے، ہمارا ولی غیر فرد بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہمارے باپ نے ہمارے کسی بزرگ نے معین کر دیا ہو اور ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہو. دیکھو اس وقت تک جب تک کہ تم بالغ و عاقل نہیں ہو جاتے، جب تک تم راشد نہیں ہو جاتے، اس وقت تک میرے تمام حقوق اس فرد کے ذمے ہیں جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے. تو اگر یہ نظام ولایت بھی سامنے رکھیں تو ان سب کے اوپر اگر کوئی ہے تو اس کا نام حضرت حجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف. ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کی، اس آقا کے حقوق کو دیکھنے کی، اس فرد کے حقوق کو دیکھنے کی جن کے وجود زیجود کی بنیاد پہ آج پوری کائنات موجود ہے، باقی ہے، جاری ہے، ساری ہے. یہی وجہ بھی ہے کہ ہر کوئی اس منزل پہ آ ہی نہیں سکتا. اس منزل پہ آنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس فرد کو دیکھا جائے. اب میں آخر میں اس منزل کو وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں اور آپ حضرات نتیجہ نکال لیں اور دیکھ لیں کہ حضرت حجت کوئی عام فرد نہیں ہے. حضرت حجت وہ فرد ہیں کہ جن کے حقوق کو سمجھنا ہم سب کے اوپر ہی نہیں، انبیاء کے اوپر بھی ضروری ہے. کیا روایتوں میں موجود نہیں ہے؟ حد یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں. جہاں راویوں نے ذکر کیا اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا کہ جس وقت آسمان سے عیسیٰ نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا. کون ہوگا؟ عیسیٰ کوئی عام فرد نہیں ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، وہ جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، صاحب شریعت پیغمبروں میں سے ہیں، وہ جن کے معجزات دیکھنے کے بعد آج تک عقل انسانی حیران ہے، وہ جن کو اللہ نے اپنا کلمہ کہا ہے،
جن کا وجود ایک معجزاتی شکل رکھتے ہوئے اس کائنات میں آیا، وہ عیسیٰ جب اس کائنات میں آئیں گے تو آنے کے بعد جب پانی پر مصلی بچھا ہوگا، وقت نماز ہوگا، تو ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، حضرت حجت کہیں گے روح اللہ بسم اللہ، ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں گے یبن رسول اللہ، میری کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں تقدم کروں، میری کیا حیثیت کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ تو اس وقت حضرت حجت آگے بڑھیں گے، حضرت حجت نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، جو اس بات کا اعلان ہوگا کہ جہاں ابن زہرا کے قدم ہوں گے وہاں ابن مریم کا سر ہوگا، اور یہاں پر معرفت کی منزلیں سمجھنے کے لیے نہایت آسان ہو جائیں گی کہ آپ دیکھیں حضرت حجت کا وجود زیجود ہمارے حق میں کتنا ضروری ہے، ہم حضرت حجت کو کتنا تسلیم کرتے ہیں، ہم حضرت حجت کو کتنا مانتے ہیں۔ اگر ہم حقوق کو ادا کریں تو یہ میں نے 7 حقوق آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیے، ان حقوق کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ معاف کیجیے گا سوائے ندامت سے کچھ اور دکھائی نہ دے گا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں کچھ وقت حضرت حجت کے لیے نکالیں اور یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ ہم نے کتنا وقت امام کی مرضی کے مطابق صرف کیا ہے، کتنا وقت ایسا ہے کہ جو امام اپنی مرضی سے ہمیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم اب تک اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ منزلیں اسی وقت پوری ہوں گی کہ جس وقت امام ہمارے اعمال سے خوش ہو رہے ہوں گے، اور خوش اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے حقوق کو ادا کر رہے ہوں گے۔ یہی وجہ کی روایتوں میں ملتا ہے کہ ادھر شب جمعہ آتی ہے اور تمام چاہنے والوں کے اعمال امام کی خدمت اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، امام کی خدمت میں اعمال پہنچتے ہیں، راوی کہتا ہے، روایت کے اندر ذکر ہے کہ امام نامہ اعمال کو پڑھتے جاتے ہیں، کبھی خوش ہوتے مسکراتے ہیں، تبسم آتا ہے، اور کبھی امام ان اعمال کو پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آخر تبسم کا سبب کیا ہے؟ تمام کیوں؟ اس منزل کے اوپر چلیے تاکہ ہم اپنی نوعیت کو محسوس کر سکیں اور اپنے حقوق کو ادا کر سکیں۔ آئیے دعا کریں پروردگار ہم سب کو امام کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔